वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगी। और उर्दू अदब की मुख्तसर तरीन तरीका बाब नंबर 29, जिसका नाम है मुआसिर तख्लीकात का झरोका, उसकी वीडियो नंबर 2 जो है वो आज आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। 1981 से लेकर 1982 की अहम मतबूआत वो हम करते हैं। 1981 से लेकर 1982 तक की अहम मतबूआत हम करते हैं। झलकियाँ जो है वो मोहम्मद हसन अस्करी तसनीफ़ है। तहकीक गालिब जो है डॉक्टर सैयद मुईन उर रहमान की है। सरचश्मे जो है वो सुहेल अहमद की तसनीफ़ है। कछुए इंतज़ार हुसैन की है। ठंडा मीठा पानी खदीजा मस्तूर की है। चलता मुसाफिर अल्ताफ़ फातिमा की है। नदी अनवर खालिद गालिब की है। जन्नत की तलाश जो है वो रहीम गुल की है तसनीफ़ है। और सुर की छाया एक मंजूम ड्रामा है, वो नासिर काज़मी का है। फिराहन कतील शिफाई का है। मलामतों के दरमियान किश्वर नईद का है। और नज़्में जो हैं उसके मुतरजमीन जो हैं डॉक्टर अयूब मिर्ज़ा और सज्जाद हैदर मलिक काबिल तवज्जो हैं। सुहेल उमर और नगमाना उमर ने जनवरी 1944 से लेकर दिसंबर 1984 तक लिखी गई मोहम्मद हसन अस्करी की झलकियाँ मुरतब करके शाये की, तो एक मरतबा फिर इन गर्मा गर्म मुबाहिस की याद ताज़ा होगी, जिनसे मोहम्मद हसन अस्करी का नाम जिंदा रहेगा। 17 अफसानों पर मुश्तमिल इंतज़ार हुसैन की कछुए पाकिस्तान में सियासी अशूब, इखलाकी माईर की पामाली और इंसानी कदरों के ज़वाल की अलामती उसलूब में कथा है। 9 अफसानों पर मुश्तमिल ठंडा मीठा पानी खदीजा मसूर की अब आखिरी यादगार है। अल्ताफ फातिमा ने चलता मुसाफिर की सूरत में सकूत ढाका के पस मंज़र में बहारियों के अलमिया को उजागर किया। वो बहारी जो तरीके पाकिस्तान में तो अव्वल थे, मगर सियासी हालात के तगय्युर ने उन्हें एक मरतबा फिर जड़ से खेड़ दिया। अनवर गालिब ने कोई 15 बरस काबिल रात का सूरज लिखकर नाकदीन को चौंका दिया था, और अब नदी लिखकर उन्होंने फिर यही काम किया है। रहीम गुल की जन्नत की तलाश पाकिस्तान के खूबसूरत मनाज़र में कही गई एक ऐसी बेचैन रूह की कहानी है, जो सफ़र की सूरत में दरअसल अपनी गुमशुदा नस्वानियत की तलाश कर रही है। बुनियादी तौर पर यह सिर्फ एक किरदार अमतल का अफसाना है। और अब ये दूसरी बात है कि इसकी सूरत जो है वो में रहीम गोल ने अपनी बेटरलिस की तख्लीक कर ली है। इसके बाद 1981 में नासिर काज़मी का मंजूम ड्रामा सुर की छाया शाया किया, जिसमें शेर के पर्दे में किरदारों को इस्तारों का रूप देकर नासिर काज़मी इंसान और इंसानियत का मुताला किया। 1982 में नासिर काज़मी की तनकीदी मकालात और मुतफरक नसरी तहरीरों को मजमुआ खुश्क चश्मे के किनारे शाया किया गया, जिसमें मेरे मीर हमारे ऐज़ में जैसा ज़बरदस्त मकाला भी शामिल है। कतील शिफाई की गज़लों के मजमुआ पैराहन जो है वो बड़ा मशहूर है। पैराहन के बाद अमुख्ता के नाम से एक और मजमुआ भी तबाह हो चुका है। ईश्वर नईद की जो है ना गज़लें, वो गज़लों में तवील नज़्म और नस्र नज़्म पर मुश्तमिल मजमुआ का जो है कलाम जो है मलामतों के दरमियान इसके फ़नी सफ़र में अहम संग मील साबित हो गया है होगा। डॉक्टर अयूब मिर्ज़ा और सज्जाद हैदर मलिक ने रोमानिया के कौमी शहर बिहाई एमी नेस्को के मंजूमात के तराजिम नज़्मों की शक्ल में किए हैं जी। इसके बाद है इंतज़ार हुसैन के तनकीदी मकाल का पहला मजमूआ अलामतों का ज़वाल। बिलाशुबा हंगामा खेज साबित होगा कि इस किताब में बेशतर मकालात अपनी इनफरादी हैसियत में कई मबाहिस के दरवा कर चुके हैं। अच्छा, इसके बाद शहजाद मंजर जदीद उर्दू अफसाना और मिर्ज़ा हामिद बेग का अफसाने का मंजरनामा ने अफसाने की तनकीद का फर्ज कफाया अदा कर दिया है। जाबिर अली सैयद बहुत देर से लिख रहे हैं, अगरचे उनकी बुनियादी दिलचस्पी लिसानी मबाहिस और अरूज से है, मगर तनकीद और लिबरलिज्म के मुताले से उनकी तनकीदी निगाह में तनकीद का एहसास पैदा होता है। बाकी मादा ख्वाब किशोर नईद के नए शेरी मजमू का नाम नहीं, बल्कि मगरबी नाकदीन शोरा दानिशवर मुफक्किरीन के इन हालात का तर्जुमा है,
جن کے مطالعے سے تخلیق اور تخلیقی شکل سے وابستہ مسائل و بحث کی تفہیم کے لیے ایک بین الاقوامی تناظر مہیا ہوتا ہے۔ 1982 میں کشور نئی نے عجب ہیٹ ٹرک کیا کہ ایک نہ دو نثر کی اکٹھی 3 کتابیں ترجمہ کر ڈالی۔ سیمول ڈی بور کی مشہور کتاب سیکنڈ سیکس کا ترجمہ عورت ایک نفسیاتی مطالعہ، اور آزادی کی فلسطینی مجاہدہ لیلا خالد کی آپ بیتی میرے لوگ زندہ رہیں گے بھرپور شاعری کے بعد نثر کی طرف یہ توجہ میں نہیں خیز ہے۔ 1982 میں جدید افسانہ کی پھلواڑی خوب مہکی ہے۔ خالد حسین کے نئے اور پرانے افسانوں کو مجموعہ پہچان اس کے مخصوص طرز احساس کا آئینہ دار ہے۔ مدر الاسلام اسلام کے 30 افسانوں کا پہلا مجموعہ گھوڑوں کے شہر میں اکیلا آدمی جدید افسانے میں اس کے نام اور مقام کا ضامن ثابت ہوگا۔ اگرچہ کتاب کا نام بننے والا افسانہ بہت مشہور ہے، لیکن اس کے علاوہ متروک آدمی، ریت کنارہ، ہرا سمندر اور 786 جیسی کہانی چھپتے ہی مقبول ہو گئی تھی۔ کس کی جی؟ مدر الاسلام کی۔ نجم الحسن رضوی جو ہیں ان کا جو ہے وہ چشم تماشا کی اشاعت کے بعد اس کے افسانوں سے بے توجہی کی کوئی وجہ نہیں رہ جاتی۔ 1981 میں نشیب اور باغ معلوم ہوتا ہے کہ عبداللہ حسین اپنا تخلیقی ایریئر کلیئر کر رہا ہے۔ نشیب میں عبداللہ حسین کے 5 افسانے اور 2 ناولیں، جبکہ باغ ناول ہے۔ اگرچہ اداس رسلیں اور ان کتابوں کی اشاعت میں خاصا فاصلہ ہے، مگر ان کی اشاعت سے عبدالحسین حسین نے اردو فکشن جو ہے میں اپنا مقام جو ہے وہ پیدا کر لیا تھا۔ 1982 نے اپنی آپ بیتی طنز اور خاکہ نگار ضمن میں بھی ہمیں 3 اچھی کتابیں دی ہیں۔ میری زندگی افسانہ صادق الخیری کی آپ بیتی ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی کی گزشتہ بہاروں کو یوں یاد کیا کہ قاری بھی ان کے مزے میں شریک ہو جاتا ہے۔ فارغ بخاری نے دوسرا البم کی صورت میں 19 ادبی شخصیات کے خاکے اب قلم بند کیے۔ یوں فارغ بخاری نے البم کی صورت میں اس کام کا آغاز کیا تھا۔ اس کتاب کی توسیع اس کتاب تو یہ کتاب اس کی توسیع بن جاتی ہے۔ شعر اور سفر نامہ نگار عطاء الحق قاسمی کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ اخباری کالم کو تخلیق کی سطح پر لے آتا ہے، اور اس لیے تو اس کے کالموں کو میں روزن دیوار سے جو ہے کو ادبی تخلیقات کے اعظم جی ادبی انعام سے نوازا گیا۔ عطائیے میں شامل کالموں میں کالم سے مخصوص صافتی رنگ کے برعکس تخلیق کی خوشبو آتی ہے۔ عطائیے میں 16 خاکے بھی ہیں۔ وزیر آگا ایک طویل مدت سے انشائی کی صنف کے پیر تسمہ پا بنے بیٹھے ہیں۔ ان کے انشائی کو تازہ مجموعہ دوسرا کنارہ ہر نو عمود انشائی نگار کو پڑھنا چاہیے کہ تاکہ اسے پتہ چل سکے کہ کن غلطیوں سے پرہیز کر کے وہ اچھا انشائی نگار بن سکتا ہے۔ اچھا، وزیر آگا پر جو ہے ڈاکٹر سلیم اختر نے بہت طنز دیا ہے اس کتاب میں، اگر غور سے دیکھا جائے۔ اسرار زیدی نے عدم شخصیت اور فن میں عدم کی شخصیت اور فن پر کوئی 3 درجن اہل قلم کی تحریریں جمع کر کے اسے حوالہ کی کتاب بنا دی ہے۔ ادھر کشور نئی نے بھی منو بھائی کی 50ویں سالگرہ پر ناوا کے دشمان مزاح کے جیسے منو بھائی کے بارے میں جو ہے خاکے اس کے کالموں کا تجزیاتی مطالعہ اور کالموں کا انتخاب کیا ہے۔ 1982 نے بعض بہت اچھے شعری مجموعے بھی دیے ہیں۔ اختر حسین جعفری کے جو ہیں انہوں نے 1981 مطبوعہ نظموں کے مجموعے آئینہ خانہ کا مطالعہ کرنے والے ان کی فنکاری اور صناعی کا قائل ہونا پڑتا ہے۔ اختر حسین جعفری کی لفظ شناسی اور علامہ سازی کا بہترین مظاہرہ طویل نظم آئینہ خانہ میں ہے۔ ظہیر کاشمیری کی جو ہے وہ رقص جنوں جو ہے وہ مشہور ہے، یعنی شعری مجموعہ۔ اور اس کے بعد شعر بخاری کی غزلیات کا مجموعہ دیوار گریا تباہ ہوا۔ جاوید شاہین 12 برس بعد واپس آیا تو اپنے ساتھ صبح سے ملاقات کی حکایت بھی لے آیا۔ 1970 میں اپنی غزلیات کے مجموعہ زخم مسلسل کی ہری شاخ وہ شائع ہوا۔ اس کے بعد بزرگ شاعر اور اعظم جی انعام یافتہ غزل دریا شعر معاشر بدا یونی کا تازہ مجموعہ گردش گزشتہ 4 برس غزلیہ کمائی ہے۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں مزید یہ چیپٹر باقی
1983 کی منتخب کتابیں 83 سے 85 تک۔ تو تخلیقی مدوجہد کا سال 1983، تنقید میں ڈاکٹر عبادت بریلوی کی حضرت خواجہ میر دہلوی مشکور حسین کی یاد کی ممکنات انشائیہ، ڈاکٹر حسن اختر کی تنقیدی اور تحقیقی جائزے قابل دیکھ رہے ہیں۔ ممکنات انشائی کی صورت میں مشکور حسین یار نے اردو انشائیہ پر پہلی تنقیدی کتاب بھی وہ لکھ دی ہے۔ خدیجہ مستور کے انتقال کے بعد ان کا ناول زمین شائع ہوا، جسے موضوع اور تدبیر کاری کے لحاظ سے ان کے مشہور ناول آنگن کی تصویر قرار دیا جا سکتا ہے۔ جمیل ہاشمی نے دشت سوس میں مرہ بن نصر اور جذباتی اسلوب کے ذریعے منصور حلاج کی متنازع شخصیت کو موضوع بنا کر اس کا نعرہ انا الحق کی جذباتی تصویر کی پیش کی ہے۔ مزاح نگار صدیق سالک نے پریشر کوکر میں اس شخص کا المیہ بیان کیا جسے سچا ہونے کے باوجود کہ پھر اسی وجہ سے پاگل ہو کر خودکشی کرنی پڑتی۔ 1985 میں صدیق سالک کا نیا ناول ایمرجنسی شائع ہوا۔ اشفاق احمد کے پرانے افسانوں کے دو مجموعے اجلے پھول اور سفر مینا شائع ہوئے ہیں۔ مؤخر ذکر میں سات سفر نامے، 11 افسانے اور مشہور ناول مہمان بہار بھی شامل ہے۔ اسی برس اشفاق احمد کے ٹی وی ڈراموں کا مجموعہ طوطا کہانی بھی جو ہے نا وہ شائع ہوا۔ ڈاکٹر آغا سہیل کے افسانوں کا دوسرا مجموعہ شعر نا پرسا حقیقت نگار اور علامہ نگار کے اسلوب میں لکھی گئی کہانیوں پر مشتمل ہے۔ تیسری مجموعے میں ان کا مشہور افسانہ کھڑکی بھی شامل ہے۔ یہ سال سیر ہاشمی کے لیے تخلیقی کامرانی کو سال ثابت ہوا۔ اس برس ان کا ناول درد کی رت اور افسانوں کا مجموعہ سنگ زیست بھی طبع ہوئے۔ اسی برس چراغ کی معنویت کے حوالے سے میر رضیق کے افسانوں کا مجموعہ ساتواں چراغ بھی طبع ہو، جو ان کے مخصوص رومانوی انداز اور ان کے مخصوص نقطہ نظر کا ترجمان ہے۔ راولپنڈی کے محمد منشیات کی خلا اندر خلا، مرزا حامد بیگ کی تار پر چلنے والے اور احمد داؤد کی دشمن دار آدمی اور احمد جاوید کی غیر علامتی کہانی بھی اسی برس شائع ہوئی ہے۔ سفر نامہ کے لحاظ سے مسلسل حسین تار الفال نظر آتے ہیں۔ ان کا نیا سفر نامہ خانہ بدوش ان کے مخصوص خوشبودار اسلوب کا مظہر ہے، جس کا فیموں کی رنگ وجہ سے رنگ چوکھا ہوتا ہے۔ 1985 میں حمزہ داستان طبع ہوا۔ اس کے بعد خاکہ نگار محمد طفیل نے جو مقام حاصل کیا اس کی وضاحت کی ضرورت نہ ہونی چاہیے۔ اسی برس مخدومی کی صورت میں انہوں نے نفیس جلندی کی شخصیت پر جو کتاب لکھی وہ حفیظ جلندی کو سمجھنے میں بے حد ممتع ثابت ہوتی ہے۔ ادھر ڈاکٹر سعید معین الرحمان نے محمد طفیل کے نام سے محمد طفیل کی شخصیت اور فن پر ایک ضخیم کتاب مرتب کی۔ صادق الخیری کی کتاب نایاب ہیں ہم میں خاکوں کے ساتھ ساتھ ادب اور تحریر و تمدن کے ضمن میں بھی دلچسپ معلومات مل جاتی ہیں۔ طنز و مزاح کے ضمن میں عطا اللہ قاسمی کی خند مکرر، خاصے کی چیزیں اور بالخصوص اسی مجموعے کا طویل ترین مضمون ایک غیر ملکی سیاح کا سفر نامہ لاہور اب کامیاب پیروڈی ہے۔ اسی برس مرزا ریاض کی شگفتہ تحریروں کا مجموعہ نکتہ داں پیدا کیے شائع ہوا۔ اسی سال کے اہم شعری مجموعوں کی فہرست دار ذیل ہے۔ فیض احمد فیض سارے سخن ہمارے جو ہے بعد میں ان کی کلیات جو ہے نسخہ وفا کے نام سے شائع ہوا۔ منیر نیازی جو ہیں ان کا جو ہے شعری مجموعہ سات سیار، تازہ مجموعہ کلیات میر جو ہے منیر جو ہے۔ سلیم احمد کا اکائی آخری مجموعہ کلام ہے، اور احمد فراز کا بے آواز گوچوں میں بدش فضا کے تجربات کا تخلیق کی ثمر۔ حبیب جالب کا جو ہے گنبد بیدر تلخ نوا شہر کی تلخ سیاسی نظمیں۔ رئیس امروہی مبلوس بہار، الف الف پس غبار اور حکایت میں سے منتخب غزلیات ہیں۔ صبا اکبر آبادی، چراغ بہار بزرگ شہر کا تازہ مجموعہ ہے۔ انجم رومانی کا کوئے ملامت، عمر بھائی کی کمائی یہ ہیں جی، ارشد صدیقی کے محبت ہے لفظ میرا، اور ہر موج ہوا زنجیر۔ سرشار صدیقی کی بے نام کے ذریعے سے نامور ہیں۔ افتخار عارف جو ہیں مہر دو نیم لندن میں بیٹھے شہر کا طرز ساز ہے۔ جعفر شیرازی کا حرف دریا دوسرا مجموعہ کلام ہے۔ جاذب قریشی کا پہچان ہی ان کی پہچان ہے۔ 1984 کی تخلیقات کے بارے بات ہو جائے تو مطالعہ اکبر جو ہے ڈاکٹر غلام حسین ذوالفقار اور تنقید اور اصول جو ہے ڈاکٹر عبادت بریلوی کی، زبان اور شاعری ہادی حسین کی، تحسین و تردید فتح محمد ملک کی، سعادت حسن منٹو، انیس ناگی، ٹھیک ہے جی۔
کی ہے، اور اس کے بعد شخص و عکس جو ہے حمایت علی شہر کی، الکرباب ذوق یونس جاوید کی۔ اقبال کے ضمن میں ڈاکٹر یونس جاوید کی زندہ روح جو ہے وہ ڈاکٹر جاوید اقبال کی زندہ روح جو ہے وہ بڑی مشہور تصنیف ہے۔ فکشن میں رحیم گل کا وادی گماں میں ایک فینٹیسی ہے جسے ایک درگ کی جنت کی تلاش سمجھا جا سکتا ہے۔ انیس ناگی کا میں اور وہ، فہیم آدمی کا جنم کنڈلی اور شہزاد منظر کا اندھیری رات کا تنا مسافر زندگی، فرد اور معاشرے کو سمجھنے کے لیے متنوع زاویوں کی حیثیت رکھتا ہے۔ افسانوں میں اگر ایک طرف خالدہ حسین کے دروازوں کی صورت میں استعار آتی اسلوب کی تلخ کاری نظر آتی ہے، تو دوسری طرف صادق الخیری کی بہترین افسانے کہانی کے روایتی انداز کی مثال پیش کرتے ہیں۔ ان دو انتہاؤں کے درمیان آنے والی کتابوں کی تکنیک اور اسلوب کا خاصا تنوع مل جاتا ہے۔ قابل ذکر کتابیں یہ ہیں: صافی ظہیر بابر کے افسانوں کا پہلا مجموعہ، رات کی روشنی، پختہ سیاسی شعور کے عکاس افسانوں میں مشتمل ہے، جبکہ منصور قیصر کی بے چراغ بستی عصر حاضر کا استعارہ قرار پاتی ہے۔ پھول کی کوئی قیمت نہیں آغا بابر کے پرانے افسانوں پر مشتمل ہے۔ رشید امجد کی پتجھڑ میں خود کلامی میں اسلوب کے ذریعے سے بات کہنے یا پھر نہ کہنے کی کوشش کی گئی ہے۔ رضیہ فضیہ احمد نے بارش کے آخری قطرے میں نسوانی کے حوالے سے شکست پندار کی حکایت بیان کی ہے۔ کراچی کے نئے افسانہ نگاروں مشرف احمد کا جو ہے جب شعر نہیں بولتے اور احمد آصف فرقی کا اسم اعظم کی تلاش کے افسانوی مجموعے ان کی فنی پختگی کے آئینہ دار ہیں۔ کراچی میں زید حنا کے افسانوں کو پہلا مجموعہ قیدی سانس لیتا ہے، ان کے پختہ سیاسی شعور کی مظہر کہانیوں پر مشتمل ہے، جبکہ ندرت الطاف کا منزلیں دار کی اور نظر الحسن صدیقی کا سار لمحوں کا نور بھی تباہ ہوئے۔ اشفاق احمد اور بانو قدسیہ ٹیلی ویژن کے سدا بہار نام ہے۔ اس برس بانو قدسیہ کے سٹیج پر کھیلے گئے ڈراموں کا ضخیم مجموعہ آدھی رات جو ہے وہ بھی شائع ہوا تھا۔ 1984 میں جو کتابیں طبع ہوئی ان سب کی زندگی میں لمبی چوڑی پیش کوئی نہیں کی جا سکتی، لیکن ڈاکٹر اختر حسین رائے پوری کی خود نوشت اور سوانح عمری زرد سفر بلا شبہ اس برس کی بہترین اور زندہ رہنے والی کتاب ہے۔ اس کے بعد منظور الہی کی سلسلہ روز و شب، جی علانہ کی کچھ یادیں کچھ باتیں، محمد بن الحسن کی شمع اور دریچہ جو ہے یہ مشہور ہیں۔ صیب لکھنوی اور شمیم رومانی کی مرتبہ ارمغان مجنوں جیل 2 میں اس لحاظ سے قابل ذکر ہے کہ مرتبین نے مجنوں کو رفع کی شخصیت و فن کے مقالات مدون کرنے کے ساتھ ساتھ خود مجنوں کی بعض اہم اور نایاب تحریریں بھی جمع کی ہیں، کر کے صحیح معنوں میں کتاب کو مرئومان بنا دیا ہے۔ ادھر پشاور سے زیتون بانو کی شخصیت اور فن کے بارے میں احمد فراچی کی مرتبہ کتاب زیتون بانو، فن اور شخصیت تباہ ہوئی۔ گزشتہ کئی برس سے ہمارے یہاں نعت نگاری کی طرف خصوصی توجہ دی جا رہی ہے، اور ہر برس معقول تعداد میں نعت مجموعے شائع ہوتے ہیں۔ چنانچہ 1983 کے مطبوعہ نعت مجموعے میں امید فاضلی کا میرے آقا، شہد الوری کا حمد و ثنا اور خالد احمد کا تشبیب خصوصی توجہ چاہتے ہیں۔ ظہیر کشمیری کا ملی، قومی اور مذہبی نظموں کا مجموعہ عکس نیازی سال برس جو ہے طبع ہوا۔ مظفر وارثی کی حمدیہ نظموں کا مجموعہ الحمد طبع ہوا۔ ہر برس کی مانند 1984 میں بھی شعر مجموعے تعداد میں چھپے ہیں۔ اختر نثاری، اکبر آبادی، مندرجہ رضا حمدانی کا صلیب فکر سرد کے شعر کی ورجن، مظفر وارثی کا لہجہ نعت گو کی شعری حس کا ترجمان، جمیل ملک کا پس آئینہ شعب ذات کا نوحہ، مختار کریمی کا خیال کی دستک سندھ کے شاعر کی دیو مالا سے دلچسپی کا فنی مظہر، اور پیر محمد اکرم کا آئینے صداؤں کے لفظ و معنی کے رابطہ کا فنی انتظام، محمد اظہار الحق کا دیوار آب آدم جی انعام یافتہ مجموعہ، رفیق خاور جسکانی کا شاخ زیتون، مرحوم شاعر کی عمر بھر کی کمائی جو ہے جس کو مرتب کیا ہے ڈاکٹر طاہر تونسوی نے۔ تو امید کرتا ہوں یہ تمام سوال جو ہیں آپ نے نوٹ کر لیے ہوں گے، ذہن نشین کر لیے ہوں گے، نہیں تو اسکرین شاٹ لے کر اس کے اپنے نوٹس بناتے رہیں۔ تو آج جو ہے یہ چیپٹر جو ہے ابھی تک ختم نہیں ہوا، انشاءاللہ اس کی آخری ویڈیو جو ہے کل میں آپ کے لے کر آؤں گا۔ آج کے اتنا ہی کافی، خدا حافظ۔